बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिस्टूला पर थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। पहले मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो रिपर्टराइजेशन के हवाले से, केस टेकिंग के हवाले से हैं। कल मुझे एक कराची से एक दोस्त होम्योपैथ का फ़ोन आया है और उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया है कि मैं कुछ वीडियोस वो थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर करूं। उसकी वजह ये है कि होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं दवा तजवीज़ करने के। जहाँ कुछ होम्योपैथ रिपर्टराइजेशन के ज़रिए दवा तजवीज़ करते हैं, वहीं कुछ थेराप्यूटिक बुक्स से स्टडी करके थेराप्यूटिक बुक्स की मदद से दवाएं तजवीज़ करते हैं और वो भी कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग की नोट्स के ऊपर प्रेस्क्राइब करते हैं, की नोट्स के ज़रिए दवा तजवीज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सिंगल रेमेडी और टोटलिटी के प्रिंसिपल को मजबूती से थामे रखें और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करते हुए किसी भी तरीके से दवा तजवीज़ करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि एक अच्छे होम्योपैथ को इन तमाम तरीक़ों का पता होना चाहिए और इसके टूल्स मौजूद होने चाहिए। सॉफ्टवेयर या किताबें इस तरह के तमाम तरीक़ों की अपने पास मौजूद होनी चाहिए कि अगर एक तरीके से केस सॉल्व नहीं होता तो दूसरे तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। अगर रिपर्टराइजेशन से उसकी सही दवा नहीं निकल रही है या दवा निकालने से कामयाबी हासिल नहीं हो रही है तो उसको थेराप्यूटिक बुक्स से तलाश किया जाए और थेराप्यूटिक बुक्स में से उसकी सही दवा निकालने की कोशिश की जाए। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, जो थेराप्यूटिक बुक्स के ऊपर जिनको बहुत अच्छा अबूर हासिल है और वो उनमें से शानदार केसेस बाज़ औक़ात के निकालते हैं। मैंने एक दफ़ा उनके केसेस सुने तो मुझे ये अपने अंदर एहसास हुआ कि ये तो सम टाइम मेरे से भी अच्छी दवा तजवीज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का होम्योपैथ को पता होना चाहिए। तो ये थेराप्यूटिक बुक्स ये भी आपके पास होनी चाहिए। आज मैं आप बहुत अच्छी जो है एक थेराप्यूटिक बुक वो भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये डॉक्टर C.G. राव की है, स्पेशल पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक हिंट्स। मैं समझता हूँ कि एक होम्योपैथ के पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग रिपर्टराइजेशन करते हैं, रिपर्टरी से दवा तजवीज़ करते हैं, उनके पास भी ये किताब ज़रूर होनी चाहिए। सम टाइम कुछ केसेस में इससे भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है और आप सही दवा तक पहुंच जाते हैं। तो अब हम आते हैं फिस्टूला पर। फिस्टूला ये जिस्म के और भी हिस्सों पर हो सकता है, लेकिन जो आम तौर पर मशहूर है वो है मकद का फिस्टूला, जिसको हम फिस्टूला रेक्टाई या ऊपर थोड़ा सा एनस में हो तो उसको फिस्टूला एनाई बोलते हैं। उर्दू में इसको बगंदर या नासूर कहा जाता है। तो बेसिकली तो ये सोजिश पैदा होने का अमल जब बॉडी के अंदर होता है, सुपुरेशन का अमल होता है, तो उसको जहाँ भी अपना मकाम मिले, उसको सूटेबल जगह मिले, उस सोजिश ने वहाँ से निकलने की, उस पस ने वहाँ से निकलने की कोशिश करनी होती है। तो जो लोग बैठकर काम करते हैं या किसी भी वजह से उनके ये टिश्यूज़ वो कमज़ोर हो चुके होते हैं तो उनको यहाँ पर फोड़ा निकलता है। तो अब इस फोड़े का एक मुंह तो वो आपके उसके मकद के बिल्कुल करीब होता है, आगे पीछे किसी दाएं बाएं किसी साइड पर हो सकता है। मैंने इसके काफ़ी केसेस देखे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हुए हैं मेरे पास कुछ केसेस। तो चूँकि ये फोड़ा होता है, अब फोड़ा जहाँ भी जिस्म के ऊपर निकलता है उसके अंदर एक तो बाहर स्किन पर जो हमें नज़र आ रहा है वो उसके असरात हैं और उसके उसके इतने ही या उससे ज़्यादा उसके गहरे अंदर भी असरात होते हैं। अंदर भी उसने टिश्यूज़ को काफ़ी हद तक डैमेज किया हुआ होता है। तो जब यहाँ पर इस मकाम पर फोड़ा निकलता है तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो रेक्टम के अंदर होता है, वो उस जगह पर होता है, एनस के अंदर होता है। तो वो चूँकि हर वक्त वहाँ से फुजलात ने निकलते रहना होता है, जो रतूबात ने ख़ारिज होते रहना होता है। तो अगर बॉडी के अंदर वो सोजिश बढ़ने का अमल जारी हो, उसके थोड़े से भी असरात बाकी हों, तो फिर क्योंकि यहाँ से हर वक्त गंदी रतूबात ने निकलते रहना होता है, पखाना ज़ाहिर है जब भी आता है वो यहाँ से निकलता है।
تو یہاں پھر یہ پھوڑا جو ہے وہ ہیل نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، بالخصوص ایسی صورت میں کہ اگر وہ سوزش پر پیدا کرنے والے عوامل وہ باڈی کے اندر موجود ہیں۔ تو ایلوپیتھی میں اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن میں نے کچھ اس کے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جن میں آپریشن کے بعد بہت ہی بھیانک نتائج سامنے آئے۔ ہمارے شہر کے 2 کیسز جن کا مجھے علم ہے، ایک پیشنٹ جس نے فسٹولا کا آپریشن کروایا تو اس کے کچھ عرصے بعد وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی، اور ایک اور پیشنٹ جس نے فسٹولا کا آپریشن کروایا اس کے بعد اس کے وہ بلائنڈ ہو گیا، اس کی آنکھیں جو ہیں اس کو نظر آنا ختم ہو گیا۔ تو اب چونکہ یہ سوزش یا سوزش بننے کا عمل باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ مسلسل بن رہی ہوتی ہے، تو جب اس کو آپریشن کر کے باہر سے اس کا منہ بند کر دیا جائے تو وہ اس کے جو سپوریشن ہے وہ کہیں بھی باڈی کے کہیں بھی نازک اعضاء میں اندر جو ہے وہ جا کر مار کرتی ہے، اور کسی بھی آرگن کو وہ ڈیمیج کر کے خراب کر کے وہ بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس کے علاج میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن سے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے بچنے کی، لیکن اب وہ پیشنٹ بھی بیچارے کیا کریں، اگر ہومیوپیتھی کی طرف بھی رجوع کریں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھ جو ہیں وہ اس طرح کی گہری بیماریوں میں کتنے ایک ہومیوپیتھ ایسے ہیں جو ایسی بیماریوں کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو جب آگے سے کوئی حل نہیں ہو پاتا تو پیشنٹ مجبور ہو کر پھر دوسری طرف جاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھس کو ایسی بیماریوں کے اوپر بہت اچھی طرح غور سے دوا تجویز کرنی چاہیے، اور بڑی محنت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے مریض اگر دوسری طرف آپ کو چھوڑ کر آپ سے مایوس ہو کر وہ دوسری طرف جائیں گے تو ادھر تو وہ بالکل ہی تباہی ہے۔ کئی دفعہ ان کے آپریشن ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوتے، اور لوگوں کی میں نے اس بیماری میں بہت سارے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ علاج میں سب سے پہلے تو جو سوزش پیدا کرنے والی، پس پیدا کرنے والی تمام طرح کی غذائیں ہیں وہ مکمل طور پر بند کریں۔ وہ آپ جانتے ہیں جو فاسٹ فوڈ ہے، کیمیکلائزڈ پروسیسڈ غذائیں ہیں وہ ساری بند کریں، کولڈ ڈرنکس، بوتل چائے، کافی، سٹیمولینٹس بھی بند کریں، چونکہ سٹیمولینٹس یہ آپ کی ہومیوپیتھک دواؤں میں اور ہیلنگ پروسیس میں بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گہری بیماریوں میں اس طرح کی گہری بیماری پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہی اس وقت ہوتی ہے جب باڈی جو ہے وہ خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہوتی ہے، اور باڈی میں جو اپنا ڈیفنس کرنے کا یا ریپیئر کرنے کا جو عمل ہے وہ جواب دے چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں مکمل طور پر باڈی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو جسم کے اوپر وہ برڈن بنا سکتی ہیں، جسم کو خراب کر سکتی ہیں، آپ کی دوا کے پروسیس، آپ کی دوا کے عمل میں وہ رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر روک دینا چاہیے۔ بازاری کھانے، مرغن غذائیں، تلی ہوئی، چٹپٹی، تیز مسالے والی چیزیں، کولڈ ڈرنکس اور گوشت، انڈا، تیز مسالہ جات اور قبض پیدا کرنے والی غذائیں، اگر قبض پیشنٹ کو ہو تو پھر بھی اس کا فسٹولا کبھی ہرگز ہیل نہیں ہو سکتا۔ تو قبض پیدا کرنے والی غذاؤں سے بھی مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی بند کر دینی چاہیے، چونکہ یہ چیزیں بھی یہ پس پیدا کرنے میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہے۔ تو یہ ایسی تمام چیزیں مکمل طور پر بند کر کے پرہیز کرا کے پیشنٹ کو میکسیمم سبزیوں پر اور فروٹس پر، فریش ویجیٹیبلز پر رکھیں، قبض بالکل نہ ہونے دیں۔ تو اب ہم آتے ہیں دواؤں کی طرف۔ دواؤں میں اس میں تھیراپیوٹک پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے پہلی ٹاپ موسٹ دوا سی جی راؤ نے لکھی ہے وہ ایلومن ہے۔ ایلومن، اس کو جب ایک ایلومینا ہے ALUMINA، اور ایک دوا ہے ایلومن۔ تو جب میں نے اس کو سی جی راؤ سے پڑھا ہے تو اس میں ایلوم PS لکھا تھا، تو اس دوا کو جب میں نے دیکھا کہ یہ کون سی دوا ہے، ایلومن کا تو مجھے پتا تھا لیکن ایلوم PS کا جب پتہ نہیں چلا تو پھر میں نے اس کو کلارک ڈکشنری سے دیکھا تو وہاں ایلومن کا پورا نام پوٹاشک ایلومینک سلفیٹ لکھا ہے۔ پوٹاشک ایلومینک سلفیٹ یعنی ایلومینک پوٹاشک سلفیٹ۔ تو یہ دوا ہے
جو اس کی ٹاپ موسٹ دوا ہے. جب میں نے اس میں کلارک میں اس کی سمٹم پڑھی تو مجھے ایسے لگا ریکٹم کی سمٹم میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. نو ڈیزائر فار اسٹول فار ڈیز, وائلنٹ ان افیکچوئل ارجنگ ٹو اسٹول, اسٹول ہارڈ ایز سٹون, پتھر کی طرح سخت پخانہ, ڈیفیکلٹ stool with some blood and subsequent beating in anus, diarrhea, ichorus mixed with blood of an offensive odor, great exhaustion, very exhausting diarrhea, masses of coagulated blood in typhus, putrid dysentery, pains from rectum going down thighs. یہ اس کی کریکٹرسٹک سمٹم ہے کہ ریکٹم سے پین شروع ہو کر نیچے تھائز میں جاتی ہے. یہ اگر سمٹم آپ کو مل جائے تو یہ دوا ونڈرفل کام کرے گی. آفٹر اسٹول سکارسلی اینڈ ڈیوریبل پین ود سیریس انڈیوریشن ان ریکٹم, کہ سختی کے ساتھ اور سیرس جو ہے جس میں سے ایک تو سختی ہو اور اس سختی میں سے جو ہے وہ خراش دار رطوبتیں خارج ہو رہی ہوں. ایچنگ ان اینس آل دا ایوننگ. تو جب یہ سمٹم میں نے پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ تو ریکٹم کے کینسر میں بھی یہ دوا کام آ سکتی ہے. تو پھر پیچھے سے میں نے اس میں پڑھا کلارک میں, تو وہ بتاتے ہیں کہ آئی ہیو فریکوینٹلی ریمووڈ ود اٹ constipation of most aggravated kind as in cases of cancer of uterus and rectum, کہ یوٹرس اور ریکٹم کے کینسر کے کیسز میں جو شدید ترین قسم کی کانسٹیپیشن ہوتی ہے وہ اس دوا سے بہتر ہوتی ہے. تو یہ دوا اس کا جو سینٹر آف ایکشن ہے وہ ریکٹم ہے, اور اس کی سمٹم اسی طرح کی ہیں جو فسٹولا کے اندر یا ایون وہ ریکٹم کے کینسر کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ اس کی ٹاپ موسٹ پر دوا سی جی راؤ نے لکھی ہے. اس کے بعد آرسینیکم ایلبم ہے, یہ ویل نون میڈیسن ہے, یہ کسی کو اس کی تفصیل بنانے کی ضرورت نہیں. آگے ایک اور میڈیسن بربرس, یہ ہمارے ہاں دواؤں کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دواؤں کو جزوی طور پر جانتے ہیں اور ہم دواؤں کو کسی ایک خاص بیماری کے ساتھ وہ مختص کر دیتے ہیں. تو بربرس جو ہے, ہم بربرس کا نام آتے ہی ہمیں کڈنی سٹون یاد آ جاتی ہیں, جبکہ یہ فسٹولا کی بھی ٹاپ موسٹ دواؤں میں سے ہے. اس کی سمٹم گریٹ سورنس اینڈ پین تھرو دا انٹائر بیک فرام سیکرم ٹو دا شولڈرز واز فرام ایکسرشن. اس کے بعد کیلکیریا سلف, چونکہ یہ پس اور سپوریشن اس کی ٹاپ موسٹ دواؤں میں سے ہے, اس لیے یہاں اس کا بھی ذکر آیا ہے, کیلکیریا سلف. ہائیڈراسٹس with constipation, piles and ulceration. اس کے بعد سیلیشیا ہے, ایکنگ, بیٹنگ, تھروبنگ, امبلائکل, لمبو سیکرل ریجن, occasional swelling in perineum, discharging blood and pus, constipation, stool slips back after much effort. یہ کریکٹرسٹک سمٹم ہے سیلیشیا کا. اور اس کے بعد ایک اور دوا, بہت بڑی دوا جو اس سلسلے میں بہت کامیاب اور یا آپ کی مدد کر سکتی ہے, وہ تھوجا ہے, اور اس کی بھی سمٹم یہ ویل نون دوا ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور باقی اس کی کمپیریبل دوائیں ہیں کیلنڈولا, کاسٹیکم, اگنیشیا, نکس ومیکا, پیٹرولیم, سیپیا, اسٹیفی سیگریا اور سلفر. تو یہ دوائیں ہیں, اور ان دواؤں کو آپ اگر پیشنٹ کی باقی سمٹمز کو ٹوٹیلٹی کو مد نظر رکھ کے ان میں سے کوئی بھی دوا تجویز کرتے ہیں, اور جو دوا پیشنٹ کی اس فسٹولا کی سمٹم کے اوپر بھی پوری آتی ہو اور اس کی جو باقی فزیکل اور جنرل اور مینٹل سمٹمز ہیں ان کے اوپر بھی پوری آتی ہو, اور اس کے ساتھ پھر اگر آپ جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو سوزش پیدا کرنے والی وہ آپ تمام غذائیں اس کی بند کر دیں, تو انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ فسٹولا کے ضرور شفا یاب ہوں گے. تو اپنے مشورے وہ آپ دیتے رہیے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر طریقے سے اس ویڈیوز کے سلسلے کو آگے چلا سکیں. یہ کل رات کو ہی ایک دوست نے مشورہ دیا ہے اور اسی کے مطابق میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. مزید رابطے میں رہیے, اپنے مشورے دیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر طریقے سے آگے چلا سکیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ سلسلہ آپ کا اور ہماری ملاقات کا یہ جاری رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.